अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तान की बात मान ली या कि पाकिस्तान ने भारत की? चैंपियंस ट्रॉफी का मुकद्दर क्या होगा? इसके साथ साथ बात होगी प्यूटन के पालतू कुत्ते की। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे भारत की एक हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक परेशान कुन खबर की। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम भारत के पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात का जायज़ा लेंगे। सो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। वेलकम बासित साहब। वेरी मच मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सो बासित साहब, सुनने में आया है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाएगा टूर्नामेंट। इसके मुतालिक तो आगाह करें कि अंदर की कहानी क्या है। अंदर की कहानी पे बात करते हैं। पहले प्यूटिन साहब के पालतू कुत्ते की बात ना कर लें? चलें पहले वो अच्छा, कर लेते हैं। क्योंकि मैं जर्मनी में रहा हूँ तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट है। अभी जो जर्मन की फॉर्मल चांसलर हैं एंगेला मार्केल साहिबा, उन्होंने तकरीबन 16 साल वो चांसलर रही हैं 2005 से 2021 तक। तो उन्होंने अब अपने मेमोइर्स लिखे हैं फ्रीडम के नाम से। सही। तो इनका ताल्लुक़ तो था ईस्ट जर्मनी से, जो GDR भी कहलाता था। तो बहरहाल ये क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी या क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन CDU की बनी उसकी कायद, तो फिर ये चांसलर रहीं। तो बड़ा ज़बरदस्त, मैं भी इन्हीं के ज़माने में था पाकिस्तान का सफ़ीर बर्लिन में। तो उन्होंने अब अपने मेमोइर्स लिखे हैं और मेमोइर्स के बारे में एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि प्यूटिन और इनके दरमियान मुलाकात होती है 2007 में। और 1995 में एंगेला मार्केल को कुत्ते ने काटा। सही। तो उस वक्त से लेकर उन कुत्तों से वो खाइफ रहती हैं और वो पसंद नहीं करती कि उनके इर्द गिर्द कुत्ते मौजूद हों। राइट। हुआ यूँ कि जब प्यूटिन और एंगेला मार्केल के दरमियान मुलाकात थी, तो प्यूटिन साहब के ऑफिस में कह लें या उनकी जगह मॉस्को में, तो प्यूटिन साहब ने ये किया कि अपना कुत्ता जो था पेट, उसको भी उस मीटिंग में ले आए। लैब्राडोर। आपको कौन सा कुत्ता पसंद है? किस नस्ल का बाय द वे? आई डोंट लाइक। अच्छा, यू डोंट लाइक टू। अच्छा, मुझे गोल्डन रिट्रीवर और लैब्राडोर मेरे पसंदीदा कुत्ते हैं। तो वो ब्लैक लैब्राडोर था उनका, तो वो उस मीटिंग में ले आए। अब चूंकि वो पहले भी एक बार कुत्ते ने वो काट रखा था एंगेला मार्केल साहब को, तो बहुत एकदम परेशान हो गई कि किस तरह हो गया। yes. तो उन्होंने फिर अपनी किताब में ये लिखा है कि मैंने कहा कि स्टे काम, कोई मसला नहीं है, फोकस जो फोटोग्राफर्स हैं उनकी तरफ फोकस करो, अपने दिल में कह रही हैं, अपने आप को हौसला दे रही हैं। और ये ज़्यादा वक्त के लिए नहीं है, अभी चला जाएगा। लेकिन प्यूटिन साहब की देखिए ना, हालांकि बकौल एंगेला मार्केल साहिबा के ये हो नहीं सकता कि प्यूटिन साहब को ना मालूम हो कि वो कुत्तों से उनको फोबिया है, डॉग फोबिया है। तो वो चूँकि ऑफिस में ले आए, उनका क्या मकसद था? वो डराना चाहते थे, कोई मैसेज देना चाहते थे, तो वो उन्होंने दे दिया। लेकिन फिर प्यूटिन साहब ने बाद में माज़रत ही मांगी। मतलब एक आप कह सकती हैं कि लाइट मोड में कि आई डिड नॉट नो कि आप कुत्ता फोबिया है, वरना मैं अपने प्राइवेट को अपने पेट को यहाँ पे लेकर ना आता। तो देखिए पॉलिटिक्स में कैसे कैसे काम होते हैं, किस तरह मैसेजेस कन्वे होते हैं। क्या मैसेज था? कि अगर आपने हमारी लाइन टो ना की, बहुत ज़्यादा आप US की जानिब चलेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हमारे पास बहुत तरीके हैं आपको अपनी लाइन में लाने के लिए। आई थिंक मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि सीधा इशारा दिए कि वी नो योर वीकनेसेस भी हैं। तो वीकनेसेस यही है ना कि आप जो है, हाँ, दिस इज अ गुड पॉइंट। वीकनेसेस है आपकी, हमारी जो डिपेंडेंस है गैस पे, हम वो भी बंद कर सकते हैं। और बहुत अच्छे से इदराक है। इदराक तो वो मतलब एक लिहाज से कन्वे करना चाहते थे और उन्होंने कन्वे कर भी दिया। तो चलिए, ये तो एक लाइटर वेन में हमने कहा कुछ बात कर लें। अच्छा, अब आते हैं आपके सवाल हाइब्रिड मॉडल की जानिब। हाइब्रिड मॉडल की जानिब। देखिए, मेरी ख्वाहिश तो अभी तक कल मीटिंग है, सुना है। कल क्या तारीख है? कल संडे है। कल क्या 9 तारीख है? क्या तारीख है? 8 है। तो कल 8 तारीख है, तो कल मीटिंग है मेरे ख्याल में ICC की। तो वहाँ पे अब बताया जाएगा कि क्या फ़ैसला हुआ। जो भारत के अखबारात हैं या उनका मीडिया है, बिल्कुल वो तो यही कह रहा है कि जी हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान की बात मान ली गई है।
پاکستان کی بات کس طرح مانی گئی ہے کہ یہ جو بات مانی گئی ہے کہ جتنے بھی 2025 سے لے کر 2027 تک کے ٹورنامنٹس ہوں گے آئی سی سی کے تحت وہ ہائبرڈ ماڈل کے تحت ہوں گے. یہ 2027 تک کیوں ہوں گے اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ چونکہ جو میڈیا کے ساتھ کانٹریکٹس ہیں وہ سائیکل جو ہے براڈ کاسٹرز کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں آئی سی سی کے وہ 2027 تک کے ہوئے ہیں. صحیح. اس کے بعد کے جو ٹورنامنٹس ہیں مثال کے طور پر اگر 2026 میں او ڈی آئی ہونا ہے یا پھر 2031 میں 29 میں چیمپئنز ٹرافی ہونا ہے یا باقی بھی جو ٹورنامنٹس ہونے ہیں 2031 تک جو کہ بھارت شاید ان کی میزبانی کر رہا ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہیں. اس لیے جو ہائبرڈ ماڈل کا پاکستان انسسٹ کر رہا تھا وہ صرف 2027 تک ویلڈ ہوں گے. اب مثال کے طور پر ہائبرڈ ماڈل میں کیا ہے؟ ایک تو دیکھیے اس وقت پاکستان چیمپئنز ٹرافی ہوسٹ کر رہا ہے وہ ہائبرڈ ماڈل پہ ہوگا، یعنی یہ کہ اگر بھارت کے میچز آتے ہیں تو وہ پاکستان کی بجائے یو اے ای میں کھیلے گا. صحیح. یہ جو مبینہ طور پہ خبریں ہیں رائٹ رپورٹڈلی پاسبلٹیز. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ واقعی اس پہ اتفاق ہو گیا ہے تو پھر جو خواتین کا ہوتا ہے او ڈی آئی ہے میرے خیال میں وہ بھی اگلے سال 2025 ہی میں بھارت میں ہو رہا ہے. صحیح. تو بھارت اس کی میزبانی کرے گا. تو یہ بھی اگر ہے تو پھر پاکستانی ٹیم ممکن ہے کہ وہاں نہ جائے. پاکستان پھر نہیں جا سکے گا نا. بالکل. تو پاکستان کی جو ٹیم ہے اس کو کہیں اور کھیلنا پڑے گا. لیکن شاید معاملہ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے میچز کہاں ہوتے ہیں. مجھے مشکل لگتا ہے کہ پاکستان بھارت پہنچ جائے گا. اور دوسرا ایشیا کپ بھی ہو رہا ہے اگلے سال بھارت میزبانی کر رہا ہے اس کی. تو یہی بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ 2025 تک یہ ساری باتیں قائم رہتی ہیں کہ اگلے سال اکتوبر نومبر تک یہ باتیں قائم رہتی ہیں کہ نہیں رہتی. جو اصل ٹورنامنٹ ہے نا وہ 2026 میں ہوگا جو کہ آپ کہہ لیں کہ T20 کپ جو ہے اچھا وہ کو ہوسٹ کر رہا ہے بھارت سری لنکا کے ساتھ 2026 میں. اس میں تو کوئی اتنا ہائبرڈ کا ایشو ہے نہیں. پاکستان کے سارے میچز جو ہوں گے وہ ہو جائیں گے سری لنکا میں. تو بھارت کو تو یہ ماننے میں کوئی مشکل نہیں تھی. لیکن سوال کنٹروورسی تب پیدا ہوگی اگر پاکستان اور بھارت دونوں فائنل میں پہنچ جاتے ہیں تو بھارت کی خواہش تو ہوگی نا کہ پھر 2026 کا جو T20 کا فائنل ہے وہ تو بھارت میں ہونا چاہیے. وہ پھر سری لنکا میں تو نہیں ہوگا. تو وہ کنٹروورسی اٹھے گی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو سارا کھیل اگر واقعی یہ خبریں درست ہیں جو کہ بھارت کے میڈیا کی جانب سے ہمیں مل رہی ہیں کیونکہ اس کے بعد پھر 2031 میں چیمپئنز ٹرافی ہے جس کو بھارت اور بنگلہ دیش کو ہوسٹ کریں گے. اب بھارت اور بنگلہ دیش کے جو معاملات ہیں تعلقات ہیں وہ بھی اس وقت تک ہوپفلی بہتر ہو جائیں گے لیکن اس وقت تو کافی کشیدگی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں اینٹیسپیشن میں ہو رہی ہیں ان دا سینس کہ جی کیونکہ پاکستان بھی 2029 میں انتخابات ہو جائیں گے. 2029 نہیں ہوں گے نا اس سال ہوئے تو 2029 میں. تو اس وقت تک کون سی حکومت آتی ہے کیا ہوتا ہے کسی کو کچھ خبر نہیں ہے. اگر 2027 تک کا معاملہ ہے تو پھر اس میں جو ہائبرڈ ماڈل میں چیزیں جو ٹورنامنٹس آئیں گے وہ ایک تو جو ابھی پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے چیمپئنز ٹرافی اس کے بعد جو خواتین کا او ڈی آئی ہے وہ بھارت میں ہونا ہے وہ ہوگا ہائبرڈ ماڈل میں. اور پھر ایشیا کپ 2025 میں 2025 میں یس وہ بھی ہائبرڈ ماڈل پہ ہوگا ایشیا کا. تو یہ 3 ٹورنامنٹس ایسے ہیں جس کو ہائبرڈ ماڈل میں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے T20 کپ 2026 میں جس کو ساتھ سری لنکا کو ہوسٹ کر رہا ہے. تو 2 صرف ٹورنامنٹس ایسے جس میں پرابلمز ہو سکتا ہے اگلے سال ہی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا کوئی ایگریمنٹ ہے. میری اپنی خواہش تو یہی ہے اور ابھی بھی ہے کہ پاکستان کو پی سی پی کو اس پہ ڈٹ جانا چاہیے تھا کہ ہمیں ہائبرڈ ماڈل مطلب ڈٹا نہیں ہے اپنے موقع سے پیچھے ہٹ گئے نا ایک لحاظ سے. محسن نقوی صاحب نے جو اتنی دبنگوں کہ ہم ہائبرڈ ماڈل تسلیم نہیں کرتے اس کو ختم ہو جانا چاہیے اور اگر یہ ہائبرڈ ماڈل ہے تو پھر 2031 تک جانا چاہیے تمام چیزیں. کیا ہمیں معلوم نہیں تھا کہ جو میڈیا کے رائٹس تھے جو سائیکل تھا
یہ 2027 میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم نے ایسی پوزیشن لی کیوں؟ چلیے میں مان سکتا ہوں کہ پبلکلی آپ میکسیملسٹ پوزیشن لیتے ہیں، صحیح، گیو اینڈ ٹیک بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ آپ دیکھیں گی کہ کچھ بعید نہیں ہے کہ اگلے سال بھارت جو ہے انکار کر دے، کیونکہ ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ یہ چیزیں ساری وربلی ہو رہی ہیں یا پاکستان کو ریٹن فارم میں، رائٹنگ میں کچھ کمٹمنٹ دی جا رہی ہے۔ صحیح کیونکہ دیکھیے بھارت کو تو یہ وتیرہ رہا ہے کہ کوئی بات کرتا ہے پھر اسے ہٹ جاتا ہے، اور یہ تو ایک اب بن ہی گیا معاملہ کہ جی پاکستان ہم نے نہیں کھیلا۔ بھائی کیوں نہیں کھیلنا؟ دوسرا میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایک دفعہ اگر پاکستان ڈٹ جاتا اور کہتا کہ نہیں جی ہمیں ہائیبرڈ ماڈل منظور نہیں ہے، ہم پاکستان ہی میں کھیلیں گے، اگر آپ نے باہر کروانا ہے تو پورا یہ ٹورنامنٹ آپ باہر لے جائیں لیکن پاکستان نہیں کھیلے گا اس میں، صحیح، اگر یہ پوزیشن لے لیتا نا یہ تو بہت اسٹرانگ پوزیشن ہو جاتی ہے، اسٹرانگ پوزیشن دیکھیے بعض اوقات قوموں کو لینی پڑتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ if you do not stand for something you will fall for anything۔ کسی ایک قوموں کی زندگیوں میں، ریاستوں کی زندگیوں میں ایسا موڑ آتا ہے جب آپ کو ایک بڑی پوزیشن لینی پڑتی ہے تاکہ معاملات کو ٹھیک کیا جائے، اور اب چونکہ جو سیکیورٹی خدشات ہیں، جو ایشوز بھارت پیش کرتا ہے جس طریقے کے ساتھ، وہ تو ہیں نہیں۔ دنیا بھر کی ٹیمیں پاکستان میں کھیلی ہیں، چلے ایک لمحے کے لیے میں مان بھی لوں کہ بھارت کا معاملہ ذرا قدر مختلف ہے دوسرے ممالک سے، تو ہم نے اس میں بھی ایکوموڈیٹ کیا، ہم نے سارے ان کے میچز لاہور میں رکھے، ہم تو یہاں تک بھی گئے، اور یہاں تک بھی کہا کہ آپ کی ٹیم بے شک رات کو چلی جایا کرے میچ کھیلنے کے بعد امرتسر واپس، ہم تو یہاں تک ایکوموڈیٹ کرنے کو تیار تھے، لیکن بھارت کی جو ضد تھی یا ہٹ دھرمی تھی وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، تو اس وجہ سے ہمیں 40-50 ملین ڈالر کا نقصان ہی تھا نا صحیح پی سی بی کو۔ وہ حکومت سے ہم ریکویسٹ کرتے کہ ان کو دے دیں تاکہ جو یہ معاملات ہیں یہ پاکستان کی اس طرح تو بے عزتی نہ ہونا جی۔ سو آپ نے یہ وربل کمیونیکیشن کی بات کی نا کہ ابھی تک یہ وربلی ہاں ہو رہا ہے، وربل چل رہا کیسے ہے، کل پتہ چل جائے گا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو فارمل سٹیٹس ہے اسٹل اٹس ہڈن، ابھی تک کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے نا، کیونکہ بھارت نے دیکھیے نا ایک پوزیشن لے رکھی ہے کہ ہم نے ہائیبرڈ ماڈل کے تحت نہیں کھیلنا، تو اگر وہ ہائیبرڈ ماڈل میں نہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ہائیبرڈ ماڈل میں کھیلنا چاہتے ہیں، پاکستان کی پوزیشن ہے کہ ہم ہائیبرڈ ماڈل میں نہیں کھیلیں گے، تو یہ پاکستان کی پوزیشن تھی۔ اب ہم نے اس طرح کہہ لیے کہ بھارت نے ایک فلیکسیبلٹی شو کی ہے یا پاکستان نے شو کی ہے نا، پاکستان ہائیبرڈ ماڈل کی طرف آ گیا ہے، تو بھارت کی پوزیشن پریویلز ایٹ لیسٹ فار دا چیمپئنز ٹرافی۔ اب بعد میں کیا ہوتا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن اس وقت پاکستان پی سی بی، یہ محسن نقوی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے جی ہماری بات مان لی گئی، خواتین کا جو او ڈی آئی ہوگا وہ بھی ہائیبرڈ ماڈل کے تحت ہوگا، اور ایشیا کپ بھی ہائیبرڈ ماڈل کے تحت ہوگا، تو ہم تو بڑی کامیابی ہے، یہ کرکٹ کی کامیابی ہے، پاکستان کی کامیابی ہے۔ چلیں تو میں بھی یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہماری کامیابی ہے، کہہ دیں آپ، کیا فرق پڑتا ہے۔ یہاں پہ لیں گے چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ سو باسی صاحب مجھے یہ بھارت کی ہاؤسنگ سوسائٹی کی اندرونی کہانی جاننی ہے۔ اس سے پہلے ہم بات نہ کر لیں، ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک ویڈیو کلپ آیا ہے، ویڈیو کلپ میں سنانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو، تو پہلے سنائیے جی کیا کہتے ہیں گرو صاحب ہمارے۔ So the poverty is very costly. His poverty is very costly۔ اچھا یہ بڑی دیکھیے، کوئی بھی اس سے بحث نہیں کر سکتا کہ گاندھی جی ایک بہت بڑے لیڈر تھے، اور ان کی جو فلاسفی تھی نان وائلنس کی، وہ دنیا بھر میں اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں شک نہیں ہے کہ گاندھی ایک بڑی ٹاورنگ پرسنالٹی تھی، لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں ایک رسم سی ہے، کچھ لوگ جو ہمارے ہیں وہ ہمارے قائد پہ بہت تنقید کرتے رہتے ہیں، بالکل، اور ان کو بلیٹل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس ضمن میں آپ کو بتاؤں کہ قائد بڑے زبردست انسان تھے، اور مطلب میں بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کہ بہت قائد جو تھے گاندھی سے ہی بہت بڑے لیڈر تھے، گو کہ ہم نے ان کی قدر نہیں کی، نہ ان کی پروجیکشن اس طرح کی ہے، لیکن اگر آپ حقیقتاً دیکھیے، یہ جو مثال کے طور پر ٹرین کا معاملہ ہے، اس میں گاندھی صاحب تو یہ آپٹکس کے لیے کرتے تھے نا کہ تھرڈ کلاس میں سفر کر دیا، جس طرح یہ صاحب فرما رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے، لیکن یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تاریخ، یہ واقعات ہیں تاریخی، اور فیکٹس ہیں، حقیقتیں ہیں۔ گاندھی جی ٹریول کرتے تھے تھرڈ کلاس میں، لیکن ان کا جو مطمع نظر ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ دنیا کو دکھائیں
کہ میں کس قدر غریبوں کے ساتھ گھل ملتا ہوں، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، کھاتا پیتا ہوں، کوئی میری ریزرویشنز نہیں ہیں. صحیح. اور یہ ان کا تھا. ایک ایز اے پولیٹیشین ہوتا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ ہوں، لوگوں کا آدمی ہوں، میں عوام کا آدمی ہوں. تو یہ ان کا تھا. اچھا، یہی بات جناح صاحب سے کسی نے کہا، ان کی ایک دو بیوگرافیز ہیں، اگر وہ میں نے پڑھی تو اس میں ان سے کہا گیا کہ گاندھی جی یہ کر رہے ہیں، وہ تھرڈ کلاس میں ٹریول کرتے ہیں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی تھرڈ کلاس میں ٹریول کریں. آپ تو ہمیشہ فرسٹ کلاس ایئر کنڈیشن کلاس میں، آپ فرسٹ کلاس میں جاتے رہتے ہیں، تو کوئی اچھا تاثر نہیں دے رہا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے ٹیکنوکریٹ، مطلب بڑے ایرسٹوکریٹ ہیں. تو یہ کوئی اچھا، آپ اگر صحیح عوامی پولیٹیشین بننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کام تو تھیٹرکس تو کرنے پڑیں گے. صحیح. تو جناح نے کہا جواب میں کہ آئی کانٹ ڈو دیٹ، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، تو میں اس کو چھپاؤں کیوں؟ اور میں صرف اس لیے کہ میں منافقت کروں اور میں تھرڈ کلاس میں جاؤں. تو یہ ایک فرق تھا کہ ایک جو سچا لیڈر تھا وہ جناح ہی تھا. اور جناح صاحب کی جو اگر آپ دیکھیے پاکستان کا بننا اٹس سیلف، دیکھیے گاندھی نے تو آزاد کروایا ہے نا برٹش سے، برٹش امپائر سے بھارت کو. وہ تو زمانے میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ڈی کولونائزیشن کا زمانہ تھا، اور بھی بہت سے جو نو آبادیاتی ممالک تھے وہ آزاد ہوئے. صحیح. لیکن جناح کا کارنامہ یا کام تو ایک نیا ملک بنانا، یہ تو ایک نقشے میں ایک نیا ملک بنانا، یہ ایک اور ہی کام تھا، ایسا ہی ہے، جو کہ کسی کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتا تھا. اور کیسی اسٹرگل تھی، اسٹرگل، اور اس کو آئینی اور قانونی طور پہ بنانا، یہ اس سے بڑا کمال ہر لحاظ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جناح بہت بڑی پرسنالٹی تھی، لیکن ہم نے ان کی قدر نہیں کی. اچھا، اب آتے ہیں جو آپ نے سوال پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کا. اس سے پہلے کہ میں ہاؤسنگ سوسائٹی کی جانب آؤں، محبوبہ مفتی جو ماضی میں رہی ہیں، چیف منسٹر بھی رہی ہیں 2014 سے 2019 تک، میرے 18 تک، انہوں نے ایک ریسنٹ بیان میں کہا کہ یہ بھارت کیوں بنگلہ دیش کے بارے میں صبح شام کہتا رہتا ہے کہ وہاں ہندوؤں کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے اور وہاں پہ مندروں کو گرایا جا رہا ہے اور بہت مائنورٹی سے خلاف ظلم ہو رہا ہے. یہ ظلم تو ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے. جو کچھ ہوا اپنا اس وقت سنبھل میں، ایک آپ نے مسلمانوں کو نشانہ بنایا، 5 مسلمان شہید ہو گئے. اس کے بعد شاہی جامع مسجد کا ایشو آپ نے کھڑا کر دیا. اس کے بعد آپ نے اللہ بھلا کرے یہ جو ہے متھورا میں ایک مسجد ہے اس کا معاملہ شروع کر دیا ہے. گیان وپی میں ایک مسجد ہے، اس کا آپ نے مندر وہاں نکال لیا ہے. اور اب کچھ نہیں بچا تو وہ اب کہنے لگے ہیں کہ جی جو جامع مسجد نیو دہلی میں ہے، جو ایک آئیکونک مسجد ہے، اس کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شاہ جہاں کے زمانے بنی تھی 1644 سے لے کر 10 سال کے عرصے میں 1654 تک، اس میں بھی یہ ایک مندر ہے. اور اس میں بھی آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کو یہ ریکویسٹ گئی ہے کورٹ کو کہ آپ اس میں بھی سروے کروائیے اور آپ کو یہاں سے ہی مندر ملے گا. تو اب مطلب ہر جگہ مندر، اس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ مندر ہیں. اور تو اس پہ محبوب مفتی نے کہا کہ آپ بھی تو مسلمانوں کے اور مائنورٹی سے خلاف صبح شام لگے ہوئے ہیں، تو آپ کو بنگلہ دیش سے کوئی زیادہ مطلب کمپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا وہاں پہ آپ پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے بھی رویے جو ہیں مسلمانوں کے ساتھ اس طرح ہی ہیں. اگر بنگلہ دیش میں واقعی کوئی ایسی صورتحال ہے تو ہمارے ہاں بھی تو یہی صورتحال ہے کہ آپ نے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کیا کیا، اسی طرح آپ سنبھل میں کیا کیا، وارانسی میں کیا کیا، اور اب ہم نیو دہلی میں آ گئے ہیں کہ یہاں بھی مندر ہے. اچھا، یہ تو چلیے ایک ایسپیکٹ ہے جو کہ مسلمانوں کے بارے میں ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں، بھارتی مسلمانوں کے بارے میں، کہ کس طرح وہاں پہ ہندو جو اکثریت ہے کس طرح ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پہ ٹریٹ کرتی ہے. اب ایک بھارت کے اخباروں میں ہی رپورٹ ہوا ہے کہ مراد آباد جو کہ اتر پردیش کا ہی ایک شہر ہے، اتر پردیش میں سب سے زیادہ ہندوتوا کے جو لوگ ہیں نا، حالانکہ RSS کا جو ہیڈ کوارٹرز ہے وہ تو مہاراشٹر میں ہے، ناگپور میں، وہاں بھی
اور بڑی حد تک اتر پردیش یو پی میں یہ بہت بڑا ایشو ہے. وہاں پہ ایک ٹی ڈی آئی ہندو ہاؤسنگ سوسائٹی سٹی سوسائٹی ہے, ہندو ہاؤسنگ سوسائٹی کا نام ہے. اس میں تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 400 فیملیز ہیں یا 400 یونٹس ہوں گے گھروں کے. وہاں پہ ہوا یہ کہ ایک مسلمان ڈاکٹر ہیں, انہوں نے انٹرسٹ شو کیا کہ جی میں یہاں پہ گھر لینا چاہتا ہوں. تو ایک کوئی مالک مکان ہوں گے تو کسی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ نے رابطہ قائم کر دیا ہوگا. تو انہوں نے وہ ٹی ڈی آئی سوسائٹی میں گھر خرید لیا. اب لوگوں کو پتہ چلا کہ جی یہ تو ایک مسلمان نے گھر خرید لیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح ممکن ہے. اب اس پہ ایک بہت بڑی کانٹروورسی کھڑی ہو گئی ہے مراد آباد میں کہ بھئی یہ تو آپ جو کانٹریکٹ آپ نے سائن کیا اس کو آپ کینسل کیجئے, کیونکہ ہم تو یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے ہندوؤں کی کمیونٹی میں کوئی مسلمان آ کر رہے, اور اس سے تو بڑی کمیونل جو ہارمنی ہے اس کو بڑا خدشہ لاحق ہو جائے گا, وہ خراب ہو جائے گی. تو یہ تو آپ کانٹریکٹ ختم کریں. اب وہ ڈاکٹر ہیں مسلمان بھائی جو ہیں جنہوں نے یہ گھر خریدا ہے, وہ اس وقت تک تو ڈٹے ہوئے ہیں, اور جنہوں نے مکان بیچا ہے وہ ہندو ہیں, وہ بھی اس وقت تک ڈٹے ہوئے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ ایک لحاظ سے یہ جو کانٹریکٹ ہے یہ ختم ہو ہی جائے گا, کیونکہ اب وہ پتہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب جو ہیں مسلمان, انہوں نے یہ گھر اپنے رہائش کے لیے خریدا ہے یا کرائے انویسٹمنٹ کی ہے, کرائے دینے کے لیے خریدا ہے, nobody knows. لیکن یہ دیکھیے مائنڈ سیٹ ظاہر کرتا ہے کہ ایک ہندو کمیونٹی میں مسلمان کی رہنے کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ کتنی بدقسمتی ہے سیکولر ملک کی جو کلیم کرتا ہے ہم سیکولر ہیں, اور صبح شام بنگلہ دیش کے خلاف بھی پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں. یہ کیوں نہیں چیلنج ہوتا بھارت کا؟ بھارت میں دیکھیے سیکولرزم کا ورڈ آیا کب, یہ 1976 میں if I am not wrong اس کو لایا گیا. لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے, کانسٹیٹیوشن میں لکھنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا, مائنڈ سیٹ ہی ہندوتوا کا یہی ہے, تو کیا کیا جائے. سو یہاں پہ لیں گے ایک شارٹ کمرشل بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے, تھوڑا سا کچھ حساس ٹاپک کی جانب بھی رخ کریں گے. اسٹے ود اس. سو خوش آمدید بریک کے بعد. سو بریک سے پہلے ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم اب کچھ حساس موضوعات کی جانب رخ کریں گے. تو باسط صاحب آپ مجھے بتائیں کہ یہ بھارت نے پاکستان پر یہ جو الزامات لگائے ہیں اس کے اندر کی کہانی تو بتائیں. دیکھیے کوئی نئی بات نہیں ہے منتہا, یہ الزامات ہم پہلے بھی سنتے رہے ہیں, کیونکہ بھارت میں ایک نی جرک ری ایکشن آتا ہے ہر چیز کا. کوئی بھی واقعہ ہو جائے تو اس پہ فوری طور پہ ان کا بس یہی ہوتا ہے کہ جی یا ایس آئی نے سب کچھ کروایا, پاکستان کا اس کے پیچھے ہاتھ ہے. کوئی وائلنس ہو جائے, کچھ ہو جائے, یہاں تک کہ جو کسانوں کا احتجاج ہوتا ہے بھارت میں, اس کے پیچھے ہی پاکستان کا کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان اس کے پیچھے ہے, وہ فنڈنگ کر رہا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ, لیکن پاکستان میں قدر صورتحال بہتر ہے. اگر کوئی واقعہ ہو بھی جاتا ہے اور کچھ لوگ یہ کہنے کی کوشش کرتے بھی ہیں کہ اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے, تو ہم پھر بھی ذرا محتاط رہتے ہیں, کچھ کم از کم وقت لیتے ہیں 2-3 دن, اس کے بعد پھر اپنی جو ہماری انیشیل فائنڈنگز ہوتی ہیں ان کے بعد ہم پھر کچھ کہتے ہیں. لیکن بھارت میں تو بالکل فوری طور پہ جو ہوتا ہے نا ری ایکشن, ابھی واقعہ ہوا ہی ہوتا ہے, اس کے آپ دیکھیں تو 2 منٹ کے بعد اس میں ان کے میڈیا کا بڑا فعال کردار ہے. بریکنگ نیوز, پاکستان پکڑا گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اچھا, سنبھل جو شہر ہے یو پی میں, اس میں 24 نومبر کو یہ واقعہ ہوا جہاں پہ شاہی جامع مسجد پہ ہندوؤں نے کچھ اسٹون پیلٹنگ کی, اس کو نقصان پہنچایا, تو کافی وہاں پہ فسادات ہوئے. اس میں 5 مسلمان شہید ہو گئے. اب پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا بھارت کے میڈیا میں کہ جی جو 6 گولیاں چلی تھیں اس میں ایک گولی میں پاکستان آرڈیننس فیکٹری ہے, وہ وہاں کی گولی تھی جو ایمٹی کارٹریج تھا. تو اس میں آئی ایس آئی اس سے ملوث ہے, بیکاز وہ ایک ایمٹی کارٹریج, کتنی تحقیقات کرتا ہے, گولیاں پکڑ کے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, مطلب وہ ایک ایمٹی کارٹریج سے, مطلب آپ یہ انفرنس کر رہے ہیں, یہ آپ کنکلوژن ڈرا کر رہے ہیں کہ جی آئی ایس آئی کا اس میں ہاتھ تھا, کیونکہ آئی ایس آئی مسلم ہندو فسادات کو یہاں بھڑکا رہا ہے, ہوا دے رہا ہے,
اینڈ سو آن اینڈ سو اور وہ جو خود کر رہے ہیں وہ نہیں نظر چلیے آتا. وہ تو کر ہی رہے ہیں نا, اس پہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اپنا نیریٹو بلڈ نہیں کر پاتے. صحیح. لیکن بھارت دیکھیے اب یہ جو مطلب یہ ہر جگہ مل جائیں گے آپ کو پی ایف کے بنے ہوئے, کون سا مشکل کام ہے لینا. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کس طرح یہ چیزیں, اور یہ ساری جو ہے نا اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کو انوالو کریں, مسلمانوں کو ڈیفینسو پہ لے آئیں کہ آپ تو پاکستان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. صحیح. کیونکہ سنبھل مسجد کا معاملہ چل رہا ہے نا کہ یہاں بھی مندر تھا, تو اب وہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا بتائے گا کہ تھا کہ نہیں تھا. یہ ساری جو خرابی پیدا کی ہے نا, یہ جو سابق چیف جسٹس ہیں چندراچود, ان کا کیا ہوا ہے. حالانکہ 1991 کا جو ایکٹ ہے دا پلیسز آف ورشپ ایکٹ بھارت کا بڑا کلیئر ہے. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ 1947 کے پہلے جو عبادت گاہیں کے جو بھی کانٹروورسیز تھی وہ سب ختم. 47 کے بعد ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے یہ گیان وپی کا معاملہ کھلوا دیا وارانسی میں, تو اس کی وجہ سے اب جو لوور جو نچلی عدالتیں ہیں وہ اب جو بھی ان کے پٹیشن آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں مینٹینیبل ہے. تو جو 1991 کا قانون ہے اس کو بالکل انہوں نے اپنے اوپر رکھ دیا شیلف میں, بالائے طاق جسے کہتے ہیں. اچھا, دوسرا ایک تو چلیے یہ ISI پہ الزام فٹافٹ انہوں نے لگا دیا بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کیے. دوسرا ابھی کچھ دن پہلے یہ ہمارے ایک سکھبیر سنگھ بادل ہیں جو کہ شیرومنی اکالی دل کے, سکھوں کی تنظیم ہے اکالی دل, یہ بھی سنگھ پریوار کا حصہ ہے, تو اس کے لیڈر ہیں, اور یہ بھارت پنجاب کے ڈپٹی چیف منسٹر بھی رہے ہیں. صحیح. تو ان پہ ایک صاحب ہیں نریان سنگھ چوڑا, انہوں نے یہ گولڈن ٹیمپل گئے ہوئے تھے سکھبیر سنگھ صاحب بادل صاحب, تو انہوں نے پستول نکالی اور فائر کرنے کی کوشش کی. وہاں پہ جو سیکیورٹی تھی وہ الرٹ تھی, اور یہ سارا معاملہ گولڈن ٹیمپل میں ہو رہا ہے. صحیح. اچھا, اب یہ واقعہ ہوا ہی نہیں کہ میڈیا نے فوراً وہی راگ الاپنا شروع کر دیا کہ جی اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے. پاکستان کا ہاتھ کس طرح ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ سارے خالستان کو سپورٹ کرتے ہیں, اور یہ ان کے بقول مبینہ طور پہ چوڑا صاحب جو ہیں یہ پاکستان میں رہ کر آئے ہیں, اور وہاں سے چونکہ یہ آئے ہیں تو ان کا جو لنک ہے وہیں بنتا ہے. حالانکہ یہ کافی عرصہ جیل میں رہے ہیں بھارت میں, اور ان کو میرے خیال میں 2018 میں شاید ان کو بیل پہ چھوڑا ہوا ہے. تو ان کو واچ بھی کر رہے تھے. اگر آپ ان کو واچ کر رہے تھے, آپ کی سرویلنس بھی تھی, تو پھر یہ پسٹل کے ساتھ کس طرح پہنچ گئے گولڈن ٹیمپل میں؟ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی گولڈن ٹیمپل میں چونکہ اتنی اجازت نہیں ہوتی کہ آپ فرسک کریں, لوگوں کو ٹچ کریں اور ان کا تلاشی لیں, اس وجہ سے یہ بندہ نکل گیا. لیکن سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ یہ ہوا واقعہ. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کس طرح کیا شواہد ہیں آپ کے پاس کہ آپ نے فوری طور پہ یہ الزامات پاکستان پہ لگا دیے کہ یہ جس کے پیچھے پاکستان تھا. جس طرح سنبھل کے مسجد کے معاملے میں یہ کہا کہ اس کے پیچھے پاکستان ہے, کیونکہ وہاں پہ ایک ایمٹی کارٹریج جو تھی یوزڈ وہ مل گئی جس پہ بقول ان کے کہ POF کی مارکنگز تھیں. اور یہاں پہ یہ ہے الزام یہ لگ گیا کہ چوڑا صاحب جو ہیں یہ پاکستان گئے ہوئے تھے اور پاکستان ان کو ٹرین کیا, پاکستان سے یہ بریفنگ لے کر آئے اور کس طرح ہم نے کرنا ہے. تو یہ جو ہے حالانکہ ان کی جیل میں تھے 2018 تک, اور ان کو بیل پہ آپ نے رہا بھی کیا. اگر اتنے ہی خطرناک انسان تھے تو پہلے تو آپ کو رہا نہیں کرنا چاہیے تھا بیل پر, آپ نے کیوں کیا؟ تو لیکن فوری طور پہ الزام پاکستان پہ, اور یہ ایک وتیرہ بن گیا ہے. اسی لیے دنیا بھی اب ان کو اتنی سیریسلی نہیں لیتی جب وہ پاکستان کا نام لیتے ہیں, کیونکہ بھارت کے اندر اس وقت اتنی فالٹ لائنز پیدا ہو رہی ہیں کہ جن کا کوئی مطلب آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, کہ ہر آئے نئے دن کچھ نہ کچھ کنٹروورسی کریٹ ہو رہی ہے بھارت میں, اور مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ جگہ بہت تنگ ہو رہی ہے. بہت زیادہ. اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے. دیکھیے خالستان کا جہاں تک تعلق ہے نا, پاکستان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ خالستان کا معاملہ اٹھائے, کیونکہ دیکھیے خالستان پنجابی خود بڑے تنگ ہیں بھارت سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت زیادہ, خاص طور پہ بھارت کے اندر جو پنجابی رہتے ہیں وہ خالستان کے حق میں ہیں, لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہیں امرت پال سنگھ,
انہوں نے بھی لوک سبھا، وہ خالصتان کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ ابھی لوک سبھا کا الیکشنز انہوں نے لڑا بھی تھا، وہ وہاں جیتے بھی ہیں۔ اور ایک اور صاحب ہیں سربجیت سنگھ خالصہ، وہ بھی خالصتان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو بھی الیکشن میں کامیابی ملی۔ تو لوگوں کا کچھ ہے رجحان اس طرف، لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جو اکثریت ہے جو پنجاب میں یا پنجابی جو بھارت میں رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ خالصتان کے حق میں ہیں۔ یہ ہے بات درست کہ جو سکھ ڈائسپورا ہے، باہر جو سکھ رہتے ہیں، وہ خالصتان کے حق میں ضرور ہیں، لیکن یہ ایک نظر آتا ہے جو میری اسیسمنٹ ہے۔ لیکن اگر بھارت کی یہی پالیسیز رہیں، اور اسی طرح ہی انہوں نے پنجابیوں کو ٹریٹ کیا، کیونکہ دیکھیے نا، جب جو کسانوں کا جو احتجاج ہوتا ہے اس میں زیادہ تر پنجابی ہوتے ہیں، کیونکہ پنجاب سے آتے ہیں، ہریانہ سے آتے ہیں، جو جس طریقے سے ان پہ آپریشن ہوتا ہے، جس طریقے سے ان کو ڈسپرس کیا جاتا ہے، جو رکاوٹیں کریٹ کی جاتی ہیں، تو اس سے اور ریزنٹمنٹ پیدا ہو رہی ہے آہستہ آہستہ۔ اگر بھارت نے اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا تو ممکن ہے 10، 15، 20 ایئرز ڈاؤن دا روڈ یہ خالصتان کی موومنٹ صرف ڈائسپورا تک محدود نہ رہے، بلکہ پنجاب کے اندر، انڈین پنجاب کے اندر اس کو ایک سپورٹ ملنا شروع ہو جائے، جو کہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتی ہے، ہمارے لیے بھی بن سکتی ہے۔ فرینکلی ہمیں کبھی بھی ہمیں اس سے کمفرٹ نہیں لینی چاہیے کہ بھارت میں خالصتان کا مسئلہ ہے تو وہاں تک محدود رہے گا۔ خالصتان بس ہو گیا ڈیوائڈ، پنجاب جو ہونا تھا، گو کہ ریڈ کلف کمیشن نے بڑی زیادتی کی پاکستان کے ساتھ۔ جو گرداسپور کا علاقہ تھا یا ڈسٹرکٹ تھا، وہ پاکستان کے حصے میں آنا چاہیے تھا، کیونکہ گرداسپور جو ہے وہ مسلمانوں کا علاقہ تھا، مسلم میجورٹی ایریا تھا، تو کوئی وجہ، اور گرداسپور کی 2 تحصیلیں اور بھی تھیں جو کہ مسلمانوں جو مسلم اکثریت، اس طرح پٹھان کوٹ میں شاید ہندو میجورٹی میں تھے، تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ پاکستان کو گرداسپور ملتا، اور جہاں بھی جو مندر ہے، جو گرو جو ہے جو وہاں پہ کیا کہتے ہیں گردوارہ، وہی پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن بہرحال اب وہ ریڈ کلف کمیشن ہو گیا، بارڈر ہمارا بن گیا، اب ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتے۔ لیکن بھارت کو یہ رادر دین کہ آل دا ٹائم بلیمنگ پاکستان، ایکیوزنگ پاکستان کہ پاکستان یہ کروا رہا ہے، ذرا اپنے اندر جھانکے، انٹروسپیکشن کرے کچھ، تاکہ جو معاملات ہیں ان کو حل کرنے کی طرف جائے، رادر دین کہ یہ بلیم گیم میں پڑ جائے پاکستان۔ تو حل کرنے کو تو ابھی کینیڈا نے بھی جواب مانگا ہے، امریکہ نے بھی مانگا ہے، آئی تھنک فوکس اس طرف ذرا رکھیں تو زیادہ بہتر ہے نا۔ ٹرمپ کا انتظار کر رہے ہیں آنے کا۔ چلیں پھر ٹرمپ کا انتظار لیٹس ویٹ اینڈ واچ کہ اس کا بھی اختتام کس جانب جاتا ہے۔ سو اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ منتہا حسن کو ڈیسائفر ود عبدالباسط سے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔